बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मेरे बच्चे रात को दूध मांगते तो मेरी बीवी फीडर में पानी डालकर दे देती और वो चुप करके पी लेते। मुझे यही लगता था कि इसने दूध दिया है, जबकि मेरी अम्मा ने सारी चीज़ों को ताला लगा रखा होता और सारे पैसे मैं अम्मा को देता था, क्योंकि वो कहती थी कि मैं घर चला रही हूँ। एक दिन मैं काम से लौट रहा था कि मेरी नज़र कचरे के ढेर पर पड़ी, जहाँ से मेरा बेटा ब्रेड उठा रहा था। मुझे देखकर बोला, मम्मा को भूख लगी है। तो मेरा दिमाग घूम गया और मैं उसे लेकर घर पहुंचा तो सामने, मम्मा भूख लगी है, फीडर दे दो ना। मेरे छोटे बेटे ने नींद से उठकर अचानक फीडर मांगा तो मेरी बीवी ने घबरा कर मेरी तरफ देखा और कहने लगी, हाँ हाँ देती हूँ, तुम लेट जाओ। बेटा मेरी तरफ देखने लगा तो मैंने उसे अपने पास बुला लिया और कहा, यहीं पर फीडर ला कर दे दो, मैं खुद अपने पास पिला देता हूँ। मैंने बेटे को उठाकर अपनी गोद में लिटा लिया और वो मेरे साथ मस्ती करने लगा। मेरा बेटा 2.5 साल का था, मगर नहायत ही जिस्म-दिलाक और था, अपनी उम्र से कई गुना ज़्यादा समझदार था। वो मेरे साथ खेलने लगा तो मेरी बीवी भी बराबर में आकर पहलू में लेट गई। फीडर इसने खिड़की के पास रख दिया था। खेलते खेलते इसने फीडर मांगा तो वो कहने लगी, चलो पहले जाकर जगह पर लेट जाओ, फिर फीडर पी लेना। मुन्ना मुंह बनाते हुए मेरी गोद से निकला और अपनी जगह पर जाकर लेट गया और फीडर पीने लगा। मैंने कहा, मुझे पकड़ा देती, फीडर मैं खुद ही पिला देता, इसका मेरे पास बैठने का कितना दिल कर रहा था, मगर तुमने उसे दूर भेज दिया है। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुरा पड़ी और बोली, इतनी लंबी ज़बान है इसकी, हर बात का इसके पास पहले से ही जवाब मौजूद होता है, तो फीडर खुद नहीं सिसक सकता, इसके लिए बाप को नखरा क्यों दिखा रहे। इसकी बात सुनकर मैं हंस दिया और कहा, अच्छा तो मेरी बीवी को जलन हो रही है कि मैं अपने प्यारे बेटे के साथ क्यों खेलने लग गया। मेरी बात सुनकर वो भी हंसने लगी। अगले दिन मैं जल्दी काम पर चला गया, मगर जाने से पहले अपनी सारी तनख्वाह माँ के हाथ में रखती। अम्मा जान, ये लीजिए पैसे, घर के तमाम अखराजात जिम्मेदारी आपकी है, आप देख लीजिए और नसरीन को जिस चीज़ की ज़रूरत हो वो भी दे दीजिएगा। नसरीन तुम्हें जो भी चाहिए अम्मा को बता देना। मैंने अम्मा और अपनी बीवी दोनों को मुखातिब किया और काम के लिए निकल गया, मगर जाने से पहले मैंने नसरीन के चेहरे पर छाई हुई मायूसी ज़रूर देखी। नसरीन बड़ी साबिर शाकिर औरत थी। वो हमेशा मुस्कुराती और खुश रहती थी। हर दुख सुख में उसने मेरा साथ दिया था, कभी किसी गम में अकेला नहीं छोड़ा था। घर के जितने मसाइल होते वो हमेशा अच्छा मशवरा देती थी और इसके चेहरे पर मैंने आज तक मायूसी नहीं देखी थी। अब इस वक्त इसके चेहरे पर छाई हुई ये सीरत मुझे बुरी तरह से डिस्टर्ब कर रही थी। कम कम मैं काम में दिल नहीं लग रहा था। न जाने ऐसा क्या हो गया था कि अचानक इसकी खूबसूरती मुस्कान गम में बदल गई थी। मैंने सोचा आज काम से जल्दी घर जाऊंगा और अपनी बीवी का दिल बहलाऊंगा, उसे कहीं बाहर ले जाऊंगा। अरसा हुआ था उसे बाहर नहीं ले गया था। शायद इसने यही सोच रखा होगा कि मैं इस बार उसे बाहर ज़रूर लेकर जाऊंगा। मगर अम्मा को सारी तनख्वाह पकड़वाते देखकर वो मुझे मुझे देख कर गई और मेरे पास अब पैसे नहीं हैं। हालांकि मेरे पास कुछ पैसे थे जो बोनस के मिले थे। मैंने सोच रखा था इन्हीं पैसों से नसरीन को शॉपिंग करवाऊंगा। जब मैं घर आया तो अम्मा मौजूद नहीं थी, जबकि नसरीन घर के कामों में मसरूफ़ थी। इसने वॉशिंग लगा रखी थी और कपड़े धो रही थी। मुझे देखते ही इसके चेहरे पर खुशगवारी हैरत उभरी और वो कहने लगी, आज आप जल्दी आ गए, आपको भी फुर्सत मिल गई। मैं मुस्कुरा दी और कहा, हाँ जल्दी से अपने काम निपटा लो फिर तैयार हो जाओ। आज मैं तुम्हें शॉपिंग पर लेकर जाऊंगा और खाना भी बाहर से लेकर आएंगे। खाना बनाने की ज़रूरत नहीं है। मेरी दरिया दिली देखकर नसरीन भी खुल उठी और जल्दी जल्दी काम निपटाने लगी। मुझे भूख महसूस हो रही थी। मैंने नसरीन से कहा, मुझे खाने के लिए कुछ ला दो, फ्रिज में फ्रूट होंगे तो जूस बना दो। मेरी बात को नसरीन घबरा गई और कहने लगी, अच्छा बना देती हूँ, ये थोड़े से कपड़े धो लूँ। मैंने हाँ में सिर हिला दिया और चारपाई पर लेट गया। नसरीन ने मेरे सामने सारे कपड़े धो लिए थे, मगर अभी तक जूस बनाकर नहीं लाई थी। मुझे प्यास भी लग रही थी, दिल कर रहा था कुछ मिल जाए जो खा लूँ या पी लूँ, ताकि भूख और प्यास दोनों ख़त्म हो जाए। मैंने नसरीन को दोबारा आवाज़ दी और कहा, मुझे जूस बना दो या फ्रूट लेकर आओ, मैं फ़्रूट ही खा लेता हूँ। नसरीन कहने लगी, अच्छा अभी ये कपड़े समेट कर रख दूँ, फिर ले आती हूँ। और वो दोबारा काम में लग गई। मेरे सामने उसने घर के सारे काम निपटा लिए और ख़ुद भी तैयार हो गई थी, मगर मुझे खाने के लिए कुछ नहीं दिया था। एक तरह से मुझे इस पर गुस्सा आने लगा था कि शौहर कब से भूखा है
اور کھانے کو کچھ مانگ رہا ہے، مگر اسے توفیق ہی نہیں ہو رہی، گھر کے کام نمٹانے کی پڑی ہوئی ہے۔ یہ اپنی تیاریوں کی اسے شاپنگ پر جانا میری بھوک پیاس سے زیادہ ضروری لگ رہا تھا۔ میرا دل بری طرح سے خراب ہو رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا مجھے کچھ کھانے کو دو گی یا نہیں؟ یار اتنی ہمت نہیں ہے کہ باہر سے کچھ لا کر کھا لوں۔ اگر پتہ ہو کہ جلدی آ جانے پر اسے بھوکا پیاسا بیٹھنا پڑے گا تو میں آرام سے آفس میں ہی بیٹھا رہتا اور دوپہر کا کھانا تک نہیں کھایا۔ میں نے نسرین میری بات سن کر شرمندہ سی ہو گئی تھی اور کہنے لگی میں آپ کو کھانے کو کچھ دے دیتی ہوں لیکن اماں آ جائیں۔ میں نے گڈو کو بھیجا کہ اماں کو بلا کر لائیں۔ کہا میرا دماغ اور خراب ہو گیا۔ میں نے کہا اماں مجھے کھانے پینے کی کوئی چیز دینے سے کیا تعلق ہے؟ تم میری بیوی ہو، میرے کھانے پینے کا خیال رکھنا تمہارا فرض ہے۔ اماں تو آ کر مجھے کھانے کو نہیں دیں گی، پہلے بھی تو گھر کا کھانا وغیرہ تم ہی بناتی ہو۔ اچھا رہنے دو یار، میں خود ہی جا کر کھا لیتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے میں کچن کی طرف بڑھا، جبکہ نسرین اور بھی زیادہ بکھلا گئی اور مجھے بازو سے پکڑ کر کچن میں نہ جانے سے روکنے لگی۔ نہیں نہیں، آپ کچن میں مت جائیں، میں خود دیتی ہوں۔ لیکن مجھے اس پر اچھا خاصا غصہ آ چکا تھا، اس لیے خود ہی کچن میں چلا گیا۔ مگر جب آگے گیا تو اگلا منظر دیکھ کر مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ فریج، کھانے پینے کے راشن والے دروازے، ایک چیز کو تالا لگا ہوا تھا، کوئی بھی چیز کھلی نہیں تھی۔ کچن سے باہر کچھ بھی کھانے کو موجود نہیں تھا۔ میں نے حیرت نظروں سے نسرین کی طرف دیکھا اور کہا کہ تم کچن میں ہر چیز کو تالے لگا کر رکھتی ہو، کس پردہ داری ہے، کسی سے تالے لگاتی ہو؟ اور تب اس نے سر جھکا لیا اور کہنے لگی تالے میں اماں نے لگائے ہوئے ہیں، اس کی چابیاں انہی کے پاس ہوتی ہیں۔ میں اتنی دیر سے اماں کا انتظار کر رہی تھی اور اس لیے آپ کو کچھ کھانے کو بھی نہیں دیا تھا، لیکن اماں کچن کو تالا کیوں لگاتی ہے؟ میری سوئی وہیں پر اٹکی ہوئی تھی۔ مجھے نہیں پتہ کیوں لگاتی ہے، اماں آئیں گی تو ان سے پوچھ لیجئے گا، نسرین کہتے ہوئے کچن سے چلی گئی تھی۔ اور اس بار اس کا لہجہ تھوڑا تلخ بھی ہوا تھا اور زندگی میں پہلی بار ایسا ہوا تھا۔ اس نے مجھ سے ایسے تلخ لہجے میں کبھی بات نہیں کی، ورنہ وہ ہمیشہ بہت پیار سے بات کرتی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے کانوں میں رس گھول رہی ہو۔ میں بے تابی سے اماں کا انتظار کرنے لگا۔ اماں آئی اور میں نے فوراً سوال کیا کہ اماں کچن کی ہر چیز کو تالا کیوں لگا رکھا ہے؟ آپ نے تو کھانے پینے کو بھی باہر کچھ نہیں چھوڑا، کیا آپ مجھے بتا سکتی ہیں کہ کس سے بے پرداری ہے؟ کھانے پینے کی چیزوں کس سے چھپائی ہو جاتی ہیں؟ گھر میں آپ کے، میرے، نسرین اور بچوں کے علاوہ ہوتا ہی کون ہے؟ کوئی تو آتی نہیں جو آج یہ سوچ کر تالا لگا دیتی ہے کہیں ملازمہ راشن یا چرا کر لے جائے۔ میں نے سیدھا اماں سے سوال کیا تو اماں گڑبڑا گئی، مگر پھر فوراً سنبھل گئی اور کہنے لگی میں پڑوس میں جا رہی تھی اور تمہاری بیوی کے سیر سپاٹوں کا تمہیں پتہ ہے، کبھی میں منہ اٹھا کر کسی کے بھی گھر چلی دیتی ہے۔ میں نے سوچا کچن کو لاک لگاتی ہوں اور باہر کا دروازہ تو ویسے بھی کھلا ہوتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ گھر کے اندر کوئی گھس آئے اور راشن چوری کر کے لے جائے۔ اماں کی عجیب منطق تھی اور میری سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ میں نسرین کو تو کہیں آنے جانے سے اتنا گھبراتی تھی، لیکن میں بات کی گہرائی کی نہیں اترا اور اماں سے چابی لے کر فریج سے فروٹ نکالے اور کھانے لگا۔ اس کے ساتھ ساتھ نسرین اور بچوں کو بھی دیے۔ بچے اسے رغیب سے فروٹ کو کھا رہے تھے جیسے پہلی بار دیکھ رہے ہوں۔ ان کے نیندے پن مجھے غصہ آیا اور میں نے کھڑی نظروں سے نسرین کی طرف دیکھا اور کہا تم کیسی تربیت کر رہی ہو؟ بچوں کو کیسے کسی طرح ہر چیز پر ٹوٹ پڑے ہیں؟ اگر میں کسی کے گھر ہوتا تو میری کیا عزت رہ جاتی؟ ایسے کر رہے ہیں جیسے پہلی بار فروٹ دیکھتی ہو۔ پلیز کچھ اچھے طریقے سے ان کی تربیت کرو۔ نسرین شرمندہ ہو کر سر جھکا کر کہنے لگی دوبارہ آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گی، بچوں کو بھی اچھے سے سمجھا دو کہ تب میں نے ہاں میں ساری لایا۔ آج دوپہر میں جلد گھر آ گیا تھا مگر میرا سارا موڈ خراب ہو چکا تھا اور اب دل بھی نہیں کر رہا تھا کہ نسرین کو شاپنگ پر لے جاؤں، مگر اسے پہلے ہی کہہ چکا تھا، اب انکار کر دیتا تو اس کا دل برا ہو جاتا، اس لیے چپ چاپ اس کے ساتھ چلا آیا۔ مگر سارا وقت میں اماں کے کچن کو تالا لگانے اور بچوں کے بھوکوں کی طرح ٹوٹ کر کھانے کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا۔ جو کچھ میرے ذہن میں آ رہا تھا وہ بہت ہی عجیب تھا۔ میں یہ سب سوچنا نہیں چاہتا تھا۔ ہم رات کو دیر
گئے گھر واپس آئے، نسرین اور بچے خوش تھے اور ان کی خوشی دیکھ کر میرا بھی موڈ بہتر ہو گیا تھا۔ اماں گھر پر ہمارا انتظار کر رہی تھی اور وہ ہمارے ساتھ نہیں گئی تھیں۔ میں نے باہر سے لایا ہوا کھانا ان کے آگے رکھا تو انہوں نے آرام سے کھایا اور کہنے لگی، بہت تھک گئے ہوں گے، جا کر آرام کر لو اور یہ فضول خرچیاں کم کرو۔ مہنگائی کا دور ہے، آج بچے چھوٹے ہیں، کل بڑے ہو جائیں گے تو خرچہ سنبھالنا مشکل ہو جائے گا، اس لیے سوچ کر خرچ کرو۔ اب تمہاری نئی نئی شادی تو ہے نہیں تو اس طرح کے نخرے بیوی کو اٹھاتے پھر رہے ہو۔ نسرین کے سامنے ہی مجھے اچھی خاصی باتیں سنا دی۔ میں چپ چاپ کمرے میں آ گیا اور نسرین پہلے سے ہی کمرے میں آ کر بچوں کو سلا رہی تھی۔ چھوٹے بچے نے فیڈر مانگا تو نسرین کچن میں چلی گئیں تاکہ فیڈر دھو کر دودھ لا سکے۔ بچے سے ضد کرنے لگا اور رونے لگا۔ میں نسرین کو بلانے کے لیے کچن میں آیا تو دیکھا وہ برتن دھو کر صاف کر کے رکھ رہی تھی۔ میں وہیں میں کھڑا ہو کر اس کی کارروائیاں دیکھنے لگا۔ اس کا مجھ پر دھیان نہیں گیا تھا۔ اس نے پانی سے فیڈر بنا لیا اور اس کا ڈھکن لگا کر جیسے ہی پلٹ مجھے دروازے پر دیکھ کر لمحے کے لیے ٹھک گئی۔ اور آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کب آئے اور مجھے آواز کیوں نہیں دی؟ وہ صاف بخلا گئی تھی۔ میں نے کہا، بس ابھی آیا تھا۔ منورہ رو رہا تھا اور بار بار فیڈر کی ضد کر رہا تھا اور وہ کہنے لگی، اچھا چلتے ہیں۔ میں نے اس سے یہ بات چھپا لی تھی کہ میں نے اسے فیڈر میں پانی بھرتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ میں چپ چاپ اس کے پیچھے چلا آیا اور اس نے منہ کو چارپائی پر لٹایا اور اس کے ہاتھ میں فیڈر دیا۔ میں نے فیڈر پکڑ کر منہ میں ڈال ہی لیا تھا اور آرام سے پینے لگا۔ میں حیرت سے یہ ساری کارروائی دیکھ رہا تھا۔ فیڈر میں پانی تھا، میں یہ بات اچھی طریقے سے جانتا تھا اور ماں آرام سے پی رہا تھا جیسے ہی وہ پانی پینے کا عادی ہو۔ اس کا مطلب تھا کہ نسرین روز منّے کو فیڈر میں پانی بھر کر دیتی تھی۔ وہ زور پی کر سوتا تھا اور اس کے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی۔ مجھے کچھ دن پہلے واقعہ یاد آیا جب منّا میرے پاس سونے کی ضد کر رہا تھا۔ نسرین نے فیڈر وہیں کھڑکی میں رکھ دیا تھا اور میرے پاس نہیں لے کر آئی تھی۔ میرا دل مزید برا ہونے لگا تھا کہ نسرین بچوں کو پانی کے فیڈر بھر کر کیوں دیتی تھی، انہیں دودھ کیوں نہیں دیتی تھیں۔ اگلے ہی دن میں نے چھٹی کرنے کا ارادہ کیا تو پورا دن دیکھتا رہا مگر دودھ والا آیا ہی نہیں۔ تو ڈبے کے دودھ کی چائے بنی تھی اور پھر رات کو نسرین نے ویسے ہی پانی کے فیڈر بھر کر سامنے اور گڈو کو دیے تھے اور وہ بھی چپ چاپ پی کر سو گئے تھے۔ میں اتنا کماتا تھا، اتنی اچھی میری سیلری تھی، مگر اس کے باوجود میرے بچے دودھ کو ترستے تھے، بلکہ پانی کو ہی دودھ سمجھ کر پی لیا کرتے تھے۔ مجھے بہت زیادہ دکھ ہو رہا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ جلد ہی اماں سے بات کرتا ہوں اور نسرین کو الگ سے خرچہ دیا کروں گا تاکہ وہ بچوں کے لیے دودھ وغیرہ لے سکے۔ شاید اماں نے ہی دودھ لے کر والے کو منع کر دیا ہوگا کیونکہ وہ کچھ عرصہ پہلے دودھ میں پانی ملانے کی شکایت کر رہی تھی۔ میں جانتے ہوئے بھی اماں کے بارے میں کچھ برا نہیں سوچنا چاہتا تھا، مگر نہیں جانتا تھا کہ میرے سامنے اماں کی ایسی حقیقت آنے والی ہے جو میری آنکھوں سے ان کی محبت کی ساری پٹیاں ہٹا کر ان کا ایسا رخ دکھائے گی جسے دیکھنے شاید میں مر جانا پسند کرتا۔ اب میں اکثر بہانے سے آفس سے جلدی ہی آیا جایا کرتا تھا۔ وہ مجبوراً فریج کا لاک کھولتی تھی اور فروٹس دیتی تھیں۔ میں اکثر یہ بات نوٹ کرنے لگا تھا کہ کچن کی راشن والی جگہ پر اور فریج پر ہمیشہ تالا لگا ہوتا تھا، چابی ہمیشہ اماں کے پاس ہوتی تھی۔ نسرین کے اختیار میں کچھ بھی نہیں تھا، سب کچھ اماں نے اپنے ہاتھ میں سنبھال رکھا تھا۔ ہر چیز پر گہری نظر رکھتی تھی، یہاں تک کہ کھانے پینے پہ بھی پابندی تھی۔ ٹھیک ہے، تھوڑا کنجوسی سے کام لے رہی تھی، شاید مستقبل کے لیے کچھ پیسے بچا دیں، مگر اس کا مطلب یہ تو نہیں تھا کہ میرے بچوں کو ہی بھوکا مار دیتی۔ انہیں ایک چیز کے لیے ترساتی، کیا فائدہ ایسے پیسوں کا جو مستقبل کے لیے سنبھال کے رکھے جائیں، مگر حال ہی تباہ کر دیا۔ میں نے دل میں سوچا مگر اماں سے کچھ کہنے کی ہمت پھر نہیں کر سکا کیونکہ میں اپنی اماں کے سامنے زبان نہیں چاہتا تھا، نہ ان کے سامنے بربرانا چاہتا تھا، نہ ہی یہ برداشت کر سکتا تھا کہ میں وہ کچھ ناراض ہو۔ بچوں کے لیے میں شام کو خود ہی دودھ لے کر آیا اور فروٹ بھی خود ہی کھلانے لگا۔ آہستہ آہستہ میں اپنے گھر کی چیزیں خود ہی ٹھیک کرنے لگا، کوشش کر رہا تھا، مگر ایک دن ایسا واقعہ ہوا جس نے میری برداشت کی تمام حدیں توڑ دیں
اور میں اماں کے سامنے چیخ پڑا۔ اس دن میں آفس سے جلد ہی گھر آ گیا تھا اور راستے میں جو پلاٹ پڑتا تھا وہاں میری نظر پڑی تو میری دل دھک سے رہ گیا۔ مجھے اس سے لگا جیسے کسی نے میرے کلیجے پر ہاتھ رکھ دیا ہو۔ وہاں میرا بیٹا گڈو کچرے کے ڈھیر سے بریڈ ٹکڑے صاف کر کے نکال رہا تھا۔ پیری نے ایک شاپر میں ڈال کر تیزی سے گھر کی طرف دوڑ پڑا۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور غصے سے کہا، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ کیوں کوڑا چھان سے رہے ہو؟ اور اس نے کھانے پینے کی چیزیں کیوں نکال رہے؟ گھر میں تمہیں کسی چیز کی کمی ہے؟ مجھے بتاؤ۔ تب ہی گڈو کہنے لگا، ماں بیمار ہے اور اسے بھوک لگی ہے، اس لیے اس کے لیے بریڈ لے آنا۔ اور یہ کہہ کر وہ دوبارہ گھر کی طرف دوڑ پڑا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی ایمرجنسی ہو، میں بھی اس کے پیچھے ہی آ رہا تھا۔ میرا دل اس وقت بہت بری طرح سے دکھا ہوا تھا اور میں گھر آیا تو ایک اور قیامت کا منتظر میں میرا انتظار کیا تھا۔ نسرین بخار سے تپ رہی تھی اور وہ زمین پر گری ہوئی تھی۔ میری بیٹی عاشق سے نسرین کو سہارا دے کر بٹھا کر تھا اور جبکہ گڈو ماں کے منہ میں پانی بھگو رہا تھا اور بریڈ کے ٹکڑے ڈال رہا تھا جنہیں وہ مشکل سے کھا رہی تھی۔ ایک دم اس سے الٹی آئی اور سارا کھایا ہوا بریڈ اس کے منہ سے نکل آیا۔ اماں سامنے کونے میں چارپائی پر ڈالے یہ منظر دیکھ رہی تھی، مگر اسے انجان بن کر بیٹھی تھی، جیسے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہو۔ میں وہیں دفتر بیگ پھینک کر فوراً نسرین کے پاس پہنچا، نسرین کو نسرین کیا اور تم ٹھیک تو ہو نا؟ نسرین نے میری طرف دیکھا اور رونے لگی۔ بچے بھی رونے لگے، کہنے لگے، اماں تمہیں ڈاکٹر نے روٹی کھانے سے منع کیا تھا تو ہم نے دودھ سے کھا کر بسکٹ یا بریڈ دے دیں، مگر دادو نے صاف انکار کر دیا تھا اور کہا کہ تمہاری ماں ڈرامے کرتی ہے اس لیے اسے روٹی کھلاؤ۔ میں یہ بریڈ ڈھونڈ کر لایا تھا، مگر اماں کو الٹی آ گئی، اماں نے یہ بریڈ بھی نہیں کھایا۔ بابا اماں مر تو نہیں جائیں گی؟ میرے بیٹے نے یہ کہا تو میں نے اسے اٹھا کر اپنے پاس لگا لیا اور غصے سے کھڑی نظروں سے اماں کی طرف دیکھا اور میں فوراً نسرین ہسپتال لے گیا، اور جہاں ڈاکٹر نے کہا کہ غذائی کمی کی وجہ سے وہ بہت کمزور ہو رہی ہیں اور گرفت پر یہ دیکھ کر بحال نہ ہو گئی تو ان کی جان کو خطرہ ہے۔ میں یہ سب سن کر ششدر رہ گیا، اور میں وہ آدمی تھا جس نے اپنے گھر میں کبھی کسی چیز کی کمی نہیں آنے دی تھی، مگر اس کے باوجود میری بیوی اور بچے ایک ایک چیز کو ترستے تھے اور غذائی کمی کا شکار تھے۔ واپسی پر میں فروٹس اور جوس لے کر آیا تھا، کھانا پیک کروایا، گھر آ کر اپنے بچوں کو کھلایا اور پھر اماں کے پاس چلا گیا تاکہ ان سے پوچھ سکوں کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا۔ میں نے نسرین کی حالت کے بارے میں اماں کو بتا دیا تھا تو انہوں نے اس بات کو زیادہ سنجیدہ نہ لیا، کہنے لگیں اس عورت کو ویسے بھی ڈرامے کرنے کی عادت ہے، میں نے ایک ایک روپیہ اکٹھا کر کے رکھا ہے، میں دیکھ بھال کر خرچ کرتی ہوں، تم دیکھنا ایک دن تمہاری کوئی نہ کوئی چیز بنا دوں گی۔ میں غصے میں کہنے لگا، اماں آج کے بعد میں آپ کو صرف آپ کا خرچہ دوں گا، گھر کا خرچہ میں خود چلاؤں گا۔ نسرین مجھے راستہ بتا چکی تھی کہ اماں انہیں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں دیتی، ایک ایک چیز کو لے کر ترستی ہیں، حد سے زیادہ کنجوسی کرتی ہیں۔ اس کے بعد میں اپنے گھر کا سارا نظام خود چلانے لگا اور آہستہ آہستہ ہمارے سارے مسائل دور ہوتے چلے گئے اور میری بیوی اور بچے خوش رہنے لگے۔ بچوں کی عادتیں بدل گئی تھیں اور اب اماں بھی ٹھیک رہتی تھیں، کیونکہ شاید انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا۔ شکریہ ناظرین۔